बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज कुछ ख़बरें हैं, कुछ लंदन से भी ख़बरें आई हैं और इसहाक डार साहब और वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और यहाँ पे अदालतों को मतलूब हैं, लेकिन आज वो चले गए BBC लंदन को इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। और ख़ास तौर पे वो तो एक पीस ऑफ एविडेंस बन गया और उसमें काफ़ी कुछ वो इकरार कर चुके, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और ख़ास तौर पे फिर PDM का कल जलसा हुआ, वो उसमें किस पार्टी का रुझान किस तरफ था, टेम्परेचर क्या था, नुक्ता नज़र क्या था, हुकूमत गिराने वाले कौन थे और हुकूमत को ना गिराने वाले कौन थे, उनमें ये भी। और फिर एक आज वफाकी काबीना ने अहम फैसला किया है और वो ये किया है कि जनाब इसके बावजूद कि कोरोना फैल रहा है, NCOC के तहत, SOPs के तहत सोशल गैदरिंग पे पाबंदी है, लेकिन अब हम अपोजिशन को जल्द से जुलूसों से नहीं रोकेंगे। खिलाफ कानून है लेकिन हुकूमत में रुकावट नहीं डालेगी। लोग आना चाहते हैं तो आएँ और नहीं आना चाहते तो ये उनकी मर्ज़ी होगी। तो ये एक चीज़। और फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पैरोल पे रिहा हैं, लेकिन पैरोल पे रिहाई के दौरान वो कर क्या रही हैं। और फिर आज अदालत ने भी थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया कि वो आज अपनी पेशी पर हाज़िर नहीं हुए और साथ ही पैरोल पे रिहाई के लिए उन्होंने एक्सटेंशन की दरख्वास्त भी दे दी है। ये सारी चीज़ें चॉइस साहब, सबसे पहले तो पैरोल पर रिहाई। पैरोल पे रिहाई आज एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत थी और इसमें हमजा शहबाज तशरीफ़ नहीं ले गए और अदालत ने यह कहा कि हमजा शहबाज को पेश न करने पर IG जेल खाना जात अदालत में तलब कर लिए गए। हमजा शहबाज पैरोल पर रिहा हैं। वकील हमजा शहबाज, उनकी दादी फौत हुई हैं, लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और सुबह सुबह कौन ताज़ियत के लिए आता है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर का इस्तफसार, पैरोल का इससे ताल्लुक़ नहीं, उन्हें पेश होना चाहिए था। एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क्स, जनाजा हो चुका, कुल हो चुके, अब और क्या रह गया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर साहब ने पूछा, जी सिर्फ एक रोज़ रह गया पैरोल का, मतलब पैरोल का अदालत हाज़िरी से मुआफ़ी कबूल करे। और वकील हमजा शहबाज की इस्तदा, अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और उसके बाद जो साहब एक लेटर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखा गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें पैरोल पे रिहाई में एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कल दिन में 2 बजे तक टाइम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने ये मांगा है, अब अताउल्लाह तारड़ साहब एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई 1 दिसंबर को, यानी कि आज। और CC किया गया है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ प्रिजन पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इनको किया गया है। चौधरी साहब, इसमें कोई मुद्दत नहीं कहा गया, वो मेरा ख्याल है मुस्तकिल पैरोल पे रिहाई चाहते हैं। तो इजहार अफसोस वहाँ पे कम चल रहा है और सियासी बैठकें ज़्यादा हो रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रुप है वो देखा है हमने, कुछ जाती उम्रा में भी गए हैं, फिर बाद में अपनी जो उन्होंने फर्दन या इज्तिमाई मीटिंग्स हैं वो शहबाज शरीफ के अपने घर यानी 96 पर की हैं। तो मतलब आपको पता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में यानी बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो बहुत सारा एलिमेंट जो है वो नवाज शरीफ और मरियम की पॉलिसियों से मुतफिक नहीं है। अब उनको 5 दिन का, वैसे तो 2 दिन का ये होता है पैरोल, यानी जनाजा पढ़ लिया उसके अगले दिन कुल हो गए चले गए, तो उन्होंने 5 दिन का दिया है। वैसे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है पंजाब में भी, मरकज़ में भी। तो अगर 2 दिन और डिस्कस एक्सटेंड करेंगे या कल ख़त्म हो जाएगा तो वापस चलेंगे, कोई इतनी क़यामत वाली बात नहीं है। बेसिक इशू जो है उस पर आना पड़ेगा कि ये अपोजिशन चाहती क्या है, उस पर मेरे पास आज खबरें हैं तो वो भी हमने डिस्कस करनी है। पहले आपके पटारी में जो कुछ है वो निकालें। हमने तो यही पूछा चौधरी साहब कि एक आम आदमी और गरीब आदमी को छोड़ दें, एक आम आदमी, मुतवसत आदमी की भी कोई वफ़ात हो जाए तो उसको पता है आपको हथकड़ियाँ लगा के ले जाया जाता है, सिर्फ जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी जाती है और उसके लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये VVIP मुल्ज़मान हैं और उनके साथ सलूक कर रही है, हुकूमत कर रही है, उसमें करने दें जी। लेकिन मसला ये है कि
جس مقصد کے لیے یہ رہائی حاصل کی گئی وہ مقصد تو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ کچھ دانشور، چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات 100% سیاسی تھی، اس کے بعد کچھ دانشوروں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی چودھری صاحب ایک اب کیونکہ وہ باہر آ کے ان سے گفتگو بھی ہوئی، کچھ دوست بھی ہیں جاننے والے اور کچھ لکھ بھی رہے ہیں، کچھ بیان بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب بہت زبردست قسم کے ہمبل آدمی ہیں، مڈ وکٹ پہ کھیلنے والے ہیں، قومی سوچ ہے، قومی دھارے میں سب کو لے آئیں گے تو نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے اور ان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے اور مستقل طور پہ ضمانت دی جائے اور ان کو بہترین وکٹ دی جائے سیاسی، وہاں پہ وہ آئیں کھیلیں۔ تو یہ تمام اس وقت جو ملک گھرا ہوا ہے، پالیٹکس اس وقت گھمبیر صورتحال میں ہے اور اکانومی کی صورتحال پتہ نہیں کیا کیا، تو تمام مصائب کا حل جو ہے وہ نواب ٹیوب ویل میں ہے، اور نواب ٹیوب ویل ہیں سیاست کے اس وقت شہباز شریف صاحب۔ تو یہ وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ ویسے ہی ان کو کہہ دیں یار جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر بھی اربوں خربوں کے الزامات ہیں ان کو کھلی چھٹی دے، بند کرے عدالتیں۔ میں تو پہلے دن کہہ رہا ہوں ادارے یہ کس کام کے ہیں؟ اگر آپ نے دورے معیار اپنانے ہیں، جو 200 کے یعنی چوری کرے اس کو تو آپ مار مار کے لتر تو نہ تو کاٹ دیں ہو جی۔ اب یہاں آپ کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے ایک کرپشن کے خلاف بڑا ادارہ ہے جس سے بہت سارے ملکوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ الگ بات ہے ان کے اندر بھی کوئی ہے جو یہ احتساب ہونا چاہیے اور وہ کریں گے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ادارہ کہے کہ ان لوگوں نے 25 ارب روپے کی یعنی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور جلائے جی نال وانگنو جس طریقے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، لوٹا ہوا پیسہ باہر لے گئے ہیں، وہاں سے یہاں لائے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگ، یعنی بلڈنگ بنی نہیں ہے اس کا کرایہ پہلے لے لیا ہے۔ اس میں تو آپ چلے جائیں تو کل تک نہ تفصیل ختم ہو۔ تو اب آپ نے اگر اس طرح ہی چھوڑنا ہے، آپ نے یہی چھوڑنا ہے، اور انہی لوگوں کے آپ نے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطہار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے، اگر انہی پر بھروسہ کرنا ہے اور انہی کے ہاتھوں ملک کی باغ ڈور دینی ہے تو آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب 1 نہیں 5 نہیں جتنے بھی مل رہے ہیں اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اگر آپ بھی جائیں گے تو آپ کو بھی وہ یہی بات کریں گے کہ جناب ہماری آواز راول پنڈی میں پہنچا دیں اور اہلیان راول پنڈی سے کہیں کہ جناب ہم نیشنل ڈائیلاگ شروع کریں، تمام پولیٹیشنز کو بشمول ہمیں عام معافی کا اعلان کر دیا جائے اور آئندہ انتخابات تک ہمیں ضمانت پر رہا کیا جائے، اور اس کے بعد ایک آئینی پیکج پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی انسینٹیو دے رہے ہیں وہ کہ ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ بھی ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ راول پنڈی سے کیا اطلاع آئے گی؟ کیا ان پیغامات پہ زبیر صاحب کی گفتگو کے بعد اور ساری چیزیں ڈسکلوز ہونے کے بعد کیا اہلیان راول پنڈی کوئی ان کو سپورٹ کریں گے؟ دو چیزوں پر تو ڈائیلاگ ہر وقت ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو چلنا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے اور کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس پر تو کوئی نہیں ہے۔ جب اگر آپ کہیں یہ اسمبلی توڑ دی اور وہ الیکشن غلط ہوا تھا کیونکہ ہم نہیں اس میں اقتدار میں آئے اور ہماری لوٹ مار بند ہو گئی ہے، تو پھر چٹا جواب ہے، پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو یا عدالت ہو یا فوج ہو یا حکومت ہو، انہوں نے کہا چٹا جواب ہے، ان چیزوں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے ایک اور بھی پیغام بھیجا ہے، وہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا یہ تو نہیں ہمیں پتا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ حکومت جاری رہے، اور لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک تجویز ہے کہ مدت جو ہے پارلیمنٹ کی 4 سال کر دی جائے اور انتخابات 23 کے بجائے 22 میں ہو جائیں گے، یعنی کہ 1.5 سال بعد الیکشن کا ڈور ڈالا جائے گا۔ تو وہ آپ نے ایک کالم پڑھ لیا ہے، تو پارلیمنٹ کی مدت 4 سال اگر کر دی جائے تو کیا ہے؟ نہیں کیوں کر دی جائے؟ جب ان کا اقتدار ہے وہ تو پھر اس وقت سوچتے تھے کہ 1 سال ایکسٹینڈ کر دیں اسمبلی کی مدت، اس طرح کے اپنے پلان بناتے تھے۔ پہلے بھٹو مرحوم بھی
5 سال چھوڑ کے 6 سال ان کا حکومت قائم رہی تو کہتا جی کسی نے پوری نہیں کی. وہ ان کا یعنی ان کو سب کو یعنی عجیب حافظہ ہے ان کا, اپنی مرضی کی سلیکٹیو میموری رکھی ہوئی ہے. آج کل وہ کارڈ ہی نہیں, پورا جنرل کارڈ تو ڈالا ہی نہیں ہوا, وہ بس اسپیسیفک آتا ہے. آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ یا تو یہ کسی چیز پر کھڑے رہے ہیں اپوزیشن, حکومت کی کارکردگی ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے, یعنی اس میں یہ نہیں ہم کہتے کہ اگر وہاں کوئی بیڈ گورننس ہے یا کوئی اس طرح کی کارکردگی نہیں جتنی عام آدمی چاہ رہا ہے, تو ان لوگوں نے تو سیدھا چوری اور ڈاکہ مارنے کو اپنا, یعنی جب ایک بڑا ملک جو ہے $19 بلین یہاں انویسٹ کرے اور بڑے آفس میں بیٹھے ہوئے صاحب مجھے کہیں, جن کو میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا ہوں کہ $10 بلین لگا اور $9 بلین وہاں کی کمپنیاں اور یہاں کی کمپنیاں اور یہاں کے حکمران وہاں کے ایجنٹ جو ہے کھا گئے. $9 بلین جی 25 ارب کیا بیچتا ہے. ایک دن آپ نے یہ بھی سننا ہے کہ 25 ارب وہ دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جان چھوڑے. چلو صاحب ایک اور چیز ہے, یہ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, سینیٹر بننے کے باوجود حلف نہیں اٹھایا اور 3 سال سے وہ بیرون ملک میں مقیم ہیں لندن میں. آج ان پہ جناب BBC لندن میں انہوں نے انٹرویو دیا. پہلے ذرا وہ انٹرویو سن لیں, اس کے بعد پھر بات آتے ہیں. How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and you Dubai? See, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. شاہ صاحب آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کے بچوں کی بھی عمریں اس سے زیادہ ہیں, تو کیا آپ کے بچے بھی ولا شلا رکھتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز دبئی میں, لندن میں, پاکستان میں, اور آپ نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے پیدا ہوتے ہی بس وہ چلے گئے سونے کی کان پہ اور بیٹھ گئے؟ یہی سوال اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جا رہا تھا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, مطلب ہے کہ ہم تو ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. وہ میرا بڑا بیٹا لندن میں ہے, وہ اپنا کام کر کے وہاں کما کے کھاتا ہے, اور اس کا جو بھی ہے میں بتا سکتا ہوں, بٹ وی آر ناٹ ہیئر آن ٹرائل. جی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ BBC کے پریسٹیجیس شو میں جا کے اس طرح بے عزت ہونا اپنے لیے اور ملک کے لیے, اور I mean the interviewer knew much more than Mr. Ishaq Dar could imagine. یعنی اتنی بےزتی کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور لگتا یہ ہے کہ he asked for it کہ جی ہم کو ادھر بڑھائیں اور میں BBC پر جا کے بتاؤں گا ہمارے پاس یہ ظلم ہو گیا, ہمارے پاس وہ ظلم ہو گیا. اور کہ بھئی یہ تو پہلے جواب دو کہ تمہارے کرتوت کیا ہے. ابھی نواز شریف کے سوال پر بھی دیکھ لیں اور باقیوں کا بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور الیکشن پر آج انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے کہا کہ نہایت قابل اعتبار الیکشن تھے اور عمران خان کا کریڈیبل لیڈر کے طور پر ایمرج ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے یہاں. یہ چوہے صاحب یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا یہ ابھی ہم نے جو شارٹ سنوایا ہے, انہوں نے پوچھا آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی وہ میں نے اپنے تمام اثاثے گوشواروں میں ظاہر کر دی ہیں, مجھے جواب دیں کہ آپ کی جائیدادیں کتنی ہیں. پھر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس پاکستان میں ایک گھر ہے. یہاں تک آگے جو موجودہ حکومت نے چھین لیا ہے, کنفسکیٹ کیا, سنیں, جو موجودہ حکومت نے چھین لیا ہے, میرے پاس زیادہ جائیدادیں نہیں, لیکن
آپ کے خاندان کی کتنے جائیدادیں ہیں؟ پھر ان کو ٹوکا گیا کہ آپ کے خاندان کی جائیدادیں کتنی ہیں؟ میرا نیٹ ورک ہے جو آپ کے خاندان کی کتنی جائیدادیں ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا ایک، کیا آپ کے خاندان کے پاس ایک کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی نہیں؟ ایک۔ پھر جواب آیا پاکستانی میڈیا کی تمام سٹوریز کے مطابق آپ کی فیملی بے شمار جائیدادوں کی مالک ہے، پاکستان کے علاوہ اوورسیز جائیدادیں بشمول دبئی اور لندن۔ کیا آپ کی لندن میں کوئی جائیداد نہیں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ آپ کے خاندان کے پاس کوئی جائیداد نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ظاہر شدہ جائیداد؟ نہیں، کیونکہ خفیہ جائیدادیں۔ یہ پوچھا گیا کہ خفیہ جائیدادیں، حکومت نے میرے بیٹوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ پچھلے 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں اور 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ آزاد ہیں، میری سرپرستی میں نہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی صرف ایک جائیداد ہے، آپ کا ٹیکس ریکارڈ اداروں کے پاس ہے۔ جب یہ سب کچھ شفاف ہے تو پھر آپ عدالت میں مقدمہ لڑنے پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ عدالت میں زیادہ تر وہ ہیں، آگے ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں۔ If all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what, best part of 3 years on this medical issue? Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually. But sorry, you're saying that there's a people human being rights investigated by the NAB, the National Accountability Bureau, have been killed. Nawaz Sharif is also in London, also on medical grounds. He manhandled by the NAB. Well, in his custody. Manhandled, you say? دیکھیں جوئی صاحب، اتنا بڑا جھوٹ ویسے کوئی بول سکتا ہے کہ درجنوں لوگوں کو نیب کی کسٹڈی میں قتل کر دیا گیا؟ یہ ہمارے خبر کیوں نہیں چھپی جی کہیں بھی؟ وہ ایک آدھ بندہ دل کے دورے سے ایک جہانگیر بدر کے ساتھ ہوتے تھے، ایک وہ فوت ہو گیا، ایک اور تھا، یہ ایک دو یعنی کئی سالوں میں کوئی ہو جاتا ہے۔ یہاں جیل میں بھی کئی بندے مر جاتے ہیں، اور لیکن یہ تو when you are hell bent on telling lies and you have no case, no face and you are blackened record. آپ لوگوں نے چوری ڈاکہ کیا اور یہاں غریب دو وقت کی روٹی سے محتاج ہو گیا ہے، اس کی بد دعائیں جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں، اسی لیے یہ مارے پھر رہے ہیں۔ ان کے بزرگ فوت ہو جائیں، ان کے لیے سب سے بڑا یعنی ٹارچر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جنازے کے ساتھ نہ یہاں آئے کہ جی وہ نیب نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے مار، وہ جب مارنے چاہو تو سب مارے نے بندے، اور کہڑے چاچے سل تھے ان کا صاحب کیوں نہیں لیتے عمران خان؟ میں تو آج بھی یہی کہوں گا، دس از دی بگیسٹ فیلئر آف دس ایڈمنسٹریشن، کہ کانٹوں کے گلے میں رسا نہ ڈالو۔ تو وہ جا کے بی بی سی والوں سے منتیں کر کے میرا خیال اس نے ٹائم لیا ہے، تو انہوں نے اس کی جو کر دی ہے وہ میرا خیال ہے آپ اور میں بھی اگر انٹرویو کرتے تو شاید نہ کرتے۔ چوئی صاحب، اب اس میں یہ جو دوسرا شارٹ سنوایا اس میں انہوں نے مزید جو کہا، انہوں نے کہا میں تو جی، اینکر نے پوچھا کہ آپ کا اگر اتنا ہی سارا کچھ صاف شفاف ہے، ٹیکس ریٹرنز آپ نے فائل کی ہوئی ہیں، پراپرٹی جاؤ جا کے پیش ہے وہ، تو پھر آپ اتنا کلیئر اینڈ کرسٹل ہے تو پھر آپ جائیں جا کے کورٹ آف لاء کے سامنے پیش ہوں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی میں تو بیمار ہوں، اور انہوں نے کہا آپ 3 سال سے بیمار ہیں؟ کہتے ہاں میں ابھی بھی بیمار ہوں، کیونکہ وہ ابھی سامنے حالانکہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میں ابھی بھی بیمار ہوں۔ کیا واقعی بیمار ہیں؟ ہاں میں بیمار ہوں۔ تو آپ کی واپسی کب تک ممکن ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا جی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے مسائل ہیں، نیب حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ قومی احتساب بیورو کی حراست میں لوگوں کو قتل کیا گیا؟ کہتے ہیں جی ہاں کیا گیا۔ اب انفیکٹ یہ ہے کیا
یہ ہے جو اسائلم کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے نا سیاسی پناہ کی ادھر، یہ وہ انٹرویو میں بھی وہی سبق سنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پولیٹیکل اسائلم والی جو درخواست ہے وہ متاثر نہ ہو جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا کچھ مزید سنیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ یہ تو سارے الیکشن ہی چوری شدہ ہیں اور یہ تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اور اس کے بعد جو اینکر نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو باس ہیں نواز شریف صاحب، وہ تو خود ان کی گود میں پل کر جوان ہوئے اور جنرل ضیاء الحق کے پروردہ تھے اور ان کی گود میں پروان چڑھے اور ان کے ساتھی رہے، تو یہ پرلے درجے کا دوغلا پن نہیں ہے کہ جب آپ پاور میں ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ پاور سے باہر ہیں تو پھر آپ الزام تراشی۔ تو یہ ذرا سنیے جی۔ You're now alleging that this is entirely unacceptable when your erstwhile boss and your very close ally Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator General Zia for many years. And suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? No, I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Well, what bit of what I've just said is maybe wrong? Evolution process. Evolution process. Process? Yeah, because oh, you mean because then he was in power and now he's out of power, so he's really angry with the army because they won't work with him? No, it's not the first time. آپ نے سن لیا ہوگا، وہ کہتے ہیں جناب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی قابل قبول نہیں، جب آپ کے باس اور آپ کے قریبی ساتھی تھی نواز شریف ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے بہت سالوں تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کرتے رہے، اور اب اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور فوج کی پاکستان میں مداخلت قطعی طور پہ قبول نہیں۔ یہ کس طرح کا دوہرا معیار ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں، ہپوکریسی کا ہے، وہ ذرا کافی ہارش۔ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی میں مجھے آپ کے تجزیے پر یقین نہیں، میں تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے کیا غلط کہا؟ اینکر نے کہا یہ شاید سیاسی ارتقائی عمل تھا، یہ اس کو ایوولوشنری پروسیس کہا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا یہ ایوولوشن پروسیس تھا اور اس لیے ہم جنرل ضیاء صاحب کی گود میں بیٹھے تھے، میرے باس اور میں خود، تو وہ ایک پروسیس تھا ارتقائی۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا ارتقائی؟ یعنی کہ جب آپ حکومت میں تھے اور پاور میں تھے، اقتدار میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اب نہیں ہیں اور وہ فوج سے شدید ناراض ہیں۔ نہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا۔ تو یہ جو چیز ہے چوہدری صاحب، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پروان چڑھے، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو اپنے آپ کو اتنے بلند پایا کہ سیاستدان بنا لیں کہ آپ سینہ تان کے کہیں کہ جناب ہم سول سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن 7 ستمبر تک یہی نواز شریف اور یہی اسحاق ڈار اور یہی شہباز شریف صاحب یہ تو ان سے بھیک مانگ رہے تھے، اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے چرنوں میں بیٹھ کے، جنرل فیض حمید صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے، تو اب پھر وہی ہپوکریسی۔ نہیں یعنی یہ چاہتے کیا ہے؟ جھوٹ پر، اور بی بی سی والے جو ہے نا وہ کسی کے رشتہ دار تو ہے نہیں ہے، نہ وہ ہمارے کہنے پر سوال پوچھتے ہیں، نہ کسی اور کے کہنے پر جواب کو قبول کرتے ہیں۔ انہیں کہا بھئی آپ کے پہلے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے اثاثے؟ انہوں نے کہا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرے چاچے نے ادھا دبئی خریدے ہے، سب سے بڑے ٹاور ادھر سے، پھر یہ سیاسی، پھر الیکشن، پھر نواز شریف، ان کو کوئی ایک چیز، ایک سوال نہیں ہے جس کا یہ جواب دے سکے۔ سنتا جا شرماتا جا۔ یہ واجد ریاض صاحب جنگ اخبار کی یہ خبر ہے، یہ 24/4/19 یعنی کہ 24 اپریل 19 کی، اور 8 مئی کو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ریفرنس کیس میں واجد ضیاء پہ جرح ہوئی تھی، اور واجد ضیاء نے اثاثہ جات ضمنی ریفرنس میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے عدالت کو بتایا ذرا اونچی کریں آواز کہ تفتیش کے دوران معلوم ہوا
1992 سے 2008 تک اسحاق ڈار کے اثاثوں میں 91 گنا اضافہ ہوا۔ اسحاق ڈار اپنے بیان میں اثاثوں میں اضافے سے متعلق وضاحت نہ دے سکے، اور پھر اگلی خبر سنیں کہ بی بی سی کے ساتھ انہوں نے گلا کیا کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو آئے تھے جناب، آپ ہماری سپورٹ کریں گے، ہماری مدد کریں گے، اور یہ تو آپ نے ہمیں الٹا ہمارے ساتھ جو کی وہ آپ نے دیکھ لی، ناظرین نے بھی دیکھ لی۔ یہ بی بی سی کی خبر ہے، یہ ذرا سن لیں جی۔ اسی انٹرویو سے متعلق بات ڈاؤن لیگ سے شروع ہوئی۔ نواز شریف جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ برطانیہ بھی تو جمہوریت اور جمہوری اقدار کی حمایت کرتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ کیا سوچ کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ بی بی سی لندن جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا اور ان کو کہے گا کہ جناب بس آپ چور ڈاکو نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں، ذرا سنائیے جی۔ جی Nawaz Sharif is a convicted criminal. It is quite clear that he is a convicted criminal, and again the Accountability Court, which works alongside the National Accountability Bureau, found against Mr. Sharif. I believe he was given a 10-year sentence and that was reduced ultimately to 7 years. He was then allowed to come to London on medical grounds, the same medical grounds that brought you to London too. So here the two of you sit, and now you and you of course used to be his finance minister Sure. in the Pakistan government. You and he put yourselves forward as leading voices in the opposition in Pakistan, demanding early elections and an end to Imran Khan's government. And I ask you, what credibility do you think you have with the Pakistani I think what people? چودھری صاحب انہوں نے کہا ترجمے کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ سزا یافتہ مجرم نواز شریف ہے، سزا یافتہ کرمنل، کنوکٹڈ پرسن، یہ کہا انہوں نے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا 10 سال سزا کم کر کے 7 سال کر دی۔ اس کے بعد انہیں طبی بنیادوں پہ لندن آنے کی اجازت دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یہ، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا، یہ فرار ہو کے گئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی مدد سے۔ یہ سرکاری وزٹ رکھا انہوں نے، یہاں سے ایک وسط ایشیائی ملک میں گئے اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئے، تو یہ دھوکہ دے کے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ کوئی اسپاٹ فکسر نے بتا دیا تھا، اور گئے اپنی حکومت میں۔ جی اپنی حکومت، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور اب پاکستان اور آپ پاکستانی حکومت یعنی کہ نواز شریف کے وزیر خزانہ تھے۔ یہ ان سے پوچھا، اور آپ خود کو پاکستان میں اپوزیشن کی نمایاں آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کا مطالبہ ہے کہ قبل از وقت الیکشن اور عمران خان حکومت کا خاتمہ۔ تو اینکر نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی اخلاقی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ایک کنوکٹڈ سزا یافتہ مجرم، ایک آپ، تو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نہیں، یہ ان کو بالکل آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ حالت دیکھی ہے ان کی، وہ پہلے بیمار تھے نہیں، وہ تو جعلی تھے، آج واقعی بیمار ہو گئے ہیں وہ بی بی سی کے انٹرویو کے نتیجے میں۔ اور انہوں نے کہا بھی تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو الیکشن خراب تھا، انہوں نے کہا ساری دنیا نے مانے ہیں، یورپی یونین نے بیان دیا ہے کہ بھئی کوئی ہیر دیر چھوٹے موٹے واقعات تو ضرور ہوئے ہیں، جنرلی الیکشنز ور کریڈیبل، اینڈ پرائم منسٹر عمران خان came to power as a credible leader, popularly elected by the people of Pakistan. This is what the BBC anchor told Mr. Ishaq Dar, bicycle merchant from Lahore. بالکل ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یورپی یونین کی رپورٹ، یہ بی بی سی کے اینکر نے بھی یہی بات کی، ذرا سنائیے گا جی۔ The Pakistani I think what people. credibility one government has. The world has witnessed that it was a stolen election. It was a rigged election. It's not we are saying. We have experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. But
the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen from us. So I think we have with every respect, right. I just looked back at the Yeah. EU monitors' report Yeah. on that election. Yeah. They reported some grave concerns about abuses in specific places, Sure. not involving just one party, but Sure. several different Sure. parties. Sure. But the final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion of But the you EU haven't, report. then you haven't read all the reports. The Human Rights, Well, you Commission can of Pakistan. cherry pick the most negative. I'm It's- telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything that what about happened in the- Pakistan, and they concluded that Imran Khan's victory was credible. تو یہ یورپی یونین کی رپورٹ انہوں نے 2 لائنیں پڑھی تھی اسحاق ڈار صاحب نے. اینکر نے جناب پوری رپورٹ پڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ یورپی یونین اس نے کہا کہ آپ ذرا میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کا کنکلوژن جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کنکلوژن جو پڑھ کے سنایا اس کے مطابق ہے جی انہوں نے کہا آپ اپنی پسند کی رپورٹ کا انتخاب کر رہے ہیں, یہ اینکر نے کہا, لیکن یورپی یونین ایک قابل احترام اور آزاد مانیٹرنگ کا ادارہ ہے جس نے پاکستان کے انتخابات اور عمران خان کی جیت کو شفاف قرار دیا, کریڈیبل قرار دیا ہے. تو اس کا جواب اسحاق ڈار صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر عارف حمید بھٹی صاحب کہتے تو وہ غلطی سے ان کو فرار ڈار کہنا تھا انہوں نے. تو کیا کہتے ہیں چوہے صاحب؟ سر بہت اچھا ہو گیا ہے. میرا خیال ہے جو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کیوں گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتی ہے. گیو اس پہلے تو یہ ریگنگ کی باتیں کرتے تھے. 272 سیٹوں کے الیکشن ہوئے ہیں اور ان کی صرف 23 پٹیشنز ہیں, which comes to less than how much 15%. جی یہ ان کی حالت ہے. بالکل صحیح ہے. تو چوہے صاحب تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کس کے اشارے پر کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے باہر لے کے آنی ہے چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں. آج آپ کو میں نے خبریں کچھ دینی ہے لیکن یہی بڑا کافی ہے ڈار صاحب کا. تو چوہے صاحب ٹھیک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس اور خبریں تیار رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا انٹرویو میرا خیال ہے دیکھا جا رہا ہے. تو ابھی ہماری کولیگ ہیں آسمہ شرازی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ کیا اسحاق ڈار کو پاکستانی چینلز پر دکھانے کی پابندی نہیں ہے, اور ساتھ انہوں نے ٹیگ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو. تو جناب مجرموں کو, ملزموں کو گلوریفائی کرنے پہ پابندی ہے, اور اگر مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں اور گرفتار ہو جائیں اور اقرار جرم اور اقبال جرم کر رہے ہوں تو پھر دکھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور اشتہاری بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں, پولیس مقابلے میں بڑے بڑے ڈاکو مارے جاتے ہیں تو وہ دکھانے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ کام چل رہا ہے. تو گلوریفائی کرنا جرم ہے, گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. چوہے صاحب آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو ہے کہ مریم نواز نے میٹنگ کی ہے اور وہاں بھی جو متحارب ایم پی ایز ایم این اے لاہور میں کھوکھر کے اور دوسرے رانے گروپوں کی, ان کے اپنی پہلے سے لڑائیاں چلی تھی, آج پھر لڑائی ہوئی ہے. لیکن خبر اس میں جو اہم ہے جو سب کے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے وہ جو انہوں نے ایک بنائی ہے فورس, ان کو 300-400 آدمیوں کو کہا ہے کہ آپ نے ہر وقت مسلح رہنا ہے, آرمڈ رہنا ہے, آپ نے کم از کم ڈنڈے اٹھا کے پھرنا ہے تاکہ ابھی سے ماحول بن جائے کہ ہم آ رہے ہیں, چھا رہے ہیں 13 دسمبر تک. اب آپ نے ایک پچ پر ایک ٹیمپو رکھنا ہے. تو ایک تو یہ خبر ہے کہ ان کی لڑائی بھی چل رہی ہے اور محترمہ نے ان کو کہا کہ اسلحہ لے کے کم از کم ڈنڈے لے کے پھرے. اب یہ ریاست سے یا اداروں سے یا لا انفورسمنٹ سے لڑائی کی تیاری فرما رہے ہیں. یہاں خانہ جنگی کا ان کا پروگرام ہے. ظاہر ہے اس کا سر کچلا جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ کابینہ نے کہا جائیں بھائی کرتے ہو جلسے تو کرو. وزیر اعظم نے ایکسپلیسٹ آرڈر دے دیے تھے, ورنہ یہ 200 بندے بھی وہاں نہیں جمع کر سکتے تھے. رائٹ. نمبر 3, فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے بات چیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور بڑی حد تک دونوں فریق بعض معاملات پر ایک ایجنڈے کے اوپر بات چیت کریں گے جس میں نہ حکومت جائے گی نہ فضل الرحمان اپنا وہ پہلے والے فوج اور عدلیہ اور عمران خان کے خلاف مطلب جلسے جلوس کرتے رہیں گے. جی
گوادر سے ٹھنڈی کوڈی ہوا کوڈی آئے ہوتا رہے گا بٹ اٹ ول ناٹ ٹیک دیم اینی ویئر. سی پیک روٹ سے ٹھنڈی ہوا آئے گی. چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کا ایک شارٹ سنوا دیجیے جلدی جلدی موٹر سائیکل والا. پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیب تو منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے. جن کے پاس 70-80 سی سی ہونڈا موٹر سائیکل تھے، اب ان کے اگر دبئی میں ٹاور کھڑے ہیں اور نیب یہ پوچھ لے ان سے بڑا مؤدبانہ کہ یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں، تو بتائیں اس میں گستاخی کی کون سی بات ہے؟ آپ دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلے جائیں، نیب آپ کا پیچھا کرے گا اور نیب آپ کو واپس لائے گا اور لوگوں کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، نیب آپ کو واپس لائے گا. آپ کے پاس موٹر سائیکل تھی، دبئی میں بڑے بڑے ٹاور کہاں سے آ گئے. اسحاق ڈار صاحب آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.